बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीह अल बुखारी किताबुस्सलात बाब नवासी अल मसाजिदुल्लती अला तुरुकिल मदीनति व मवाज़िउल्लती सल्ला फ़ीहन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो मस्जिदें जो मदीने के रास्तों में हैं और वो जगहें जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। हदीस नंबर 483। मूसा बिन उकबा ने बयान किया, कहा मैंने सालम बिन अब्दुल्ला को देखा कि वो रास्ते में बाज़ मुनासिब जगहें तलाश करते, फिर उनमें नमाज पढ़ते और बयान करते थे कि उनके वालिद इन जगहों में नमाज पढ़ा करते थे, और ये कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन जगहों में नमाज पढ़ते देखा। और नाफ़े ने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत करते हुए मुझे बतलाया कि वो इन जगहों में नमाज पढ़ा करते थे, और मैंने सालम से पूछा, सो मैं यही जानता हूँ कि उन्होंने भी उन तमाम जगहों के मुताल्लिक़ नाफ़े के साथ ही इत्तेफ़ाक किया, सिवाय इसके कि उन्होंने एक मस्जिद के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ किया जो शरफ़ुर रौहा में है। इसी बाब की अगली हदीस 484 है। मूसा बिन उकबा ने नाफ़े से रवायत करते हुए हमें बतलाया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उन्हें ख़बर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रे के लिए निकलते तो ज़ुल हुलैफ़ा मुकाम में डेरा लगाते, और अपने हज में तो एक बबोल के दरख्त के नीचे उतरे जो इस जगह था जहाँ वो मस्जिद है जो ज़ुल हुलैफ़ा में है। और जब कभी आप इस ग़ज़वे से जो इस रास्ते में होता या हज से या उम्रे से लौटते तो वादी के नशेब में उतरते, और जब नशेब वादी से निकलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मैदान में ऊँट बिठाते जो वादी के शर्की किनारे पर है, और रात के पिछले पहर डेरा लगाकर आराम करते यहाँ तक कि आपको वहीं सुबह होती। उस मस्जिद के पास नहीं जो कि पत्थरों पर है, और ना उस टीले पर जिस पर मस्जिद है, वहाँ एक जौहर था। हज़रत अब्दुल्ला उसके पास नमाज पढ़ा करते थे। उसके अंदर रेत के टिब्बे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं नमाज पढ़ा करते। सैलाब बतहा से उसमें मिट्टी डालता रहा यहाँ तक कि उसने उस जगह को दबा दिया जहाँ हज़रत अब्दुल्ला नमाज पढ़ा करते थे। इसी बाब की अगली हदीस 485 है, और ये कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इनसे बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ भी नमाज पढ़ी जहाँ छोटी मस्जिद है, वो जो कि उस मस्जिद से वरे है जो शरफ़ुर रौहा में है। और हज़रत अब्दुल्ला इस जगह की निशान देते थे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। कहते थे कि जब तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो वो जगह तुम्हारे दाएं तरफ होती है, और वो छोटी मस्जिद तुम्हारे रास्ते के दाएं किनारे पर होगी जबकि तुम मक्का की तरफ जा रहे हो। उसके और बड़ी मस्जिद के दरमियान एक पत्थर की मार या उसके करीब करीब फासला है। इसी बाब की अगली हदीस 486 है। और हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उस छोटी पहाड़ी की तरफ नमाज पढ़ा करते थे जो रौहा के मोड़ के पास है, और उस पहाड़ी का सिरा रास्ते के किनारे पर ख़त्म होता है। उस मस्जिद से ज़रा वरे जो उस रास्ते और मोड़ के दरमियान है जबकि तुम मक्का जा रहे हो, और वहाँ एक मस्जिद भी बनाई गई है। हज़रत अब्दुल्ला उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, उसे अपने बाएं तरफ और पसे पुश छोड़ दिया करते थे, और उसके आगे उसी छोटी पहाड़ी के करीब नमाज पढ़ा करते थे। और हज़रत अब्दुल्ला रौहा से चल पड़ते और ज़ोहर न पढ़ते जब तक उस जगह न पहुँच जाते, वहाँ जाकर ज़ोहर पढ़ते, और जब मक्का से आते तो अगर सुबह से एक घड़ी पहले
یا سحری کے آخر میں اس جگہ سے گزرتے تو وہاں اتر کر آرام کرتے یہاں تک کہ وہیں صبح کی نماز پڑھتے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 487 ہے، اور یہ کہ حضرت عبداللہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے دائیں طرف رویسہ کے ورے ایک بڑے درخت کے نیچے آرام نرم ہموار جگہ میں اور راستے کے عین مقابل پر ڈیرا لگایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلے سے، جو کہ برید الرویسہ سے 2 میل ورے ہے، نکل کر کھلے میدان میں آتے، اور اب اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان سے مڑ کر دوہرا ہو گیا ہے، اور وہ اپنے تنے پر کھڑا ہے اور اس کے تنے میں بہت سے ٹبے ہیں۔ اسی باب کی اگلی حدیث 488 ہے، اور یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے کے کنارے پر بھی نماز پڑھی ہے جو ارج کے پرے آتا ہے، جب کہ تم پہاڑی کی طرف جا رہے ہو۔ اس مسجد کے قریب 2 یا 3 قبریں ہیں، ان قبروں پر بڑے بڑے پتھر ہیں، یہ راستے کے دائیں طرف ہیں۔ راستے کے پتھروں کے پاس نماز پڑھتے، ان پتھروں کے درمیان حضرت عبداللہ دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد ارج سے چلا کرتے اور اس مسجد میں ظہر کی نماز پڑھتے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 489 ہے، اور یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے بائیں طرف ہرشہ سے ورے نالے میں درختوں کے پاس اترے۔ وہ نالہ ہرشہ کے کنارے سے ملا ہوا ہے، اس کے اور راستے کے درمیان قریباً 1 تیر کی مار ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر اس درخت کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے جو کہ ان درختوں میں سے راستے کے قریب ہے، اور وہ ان سب سے لمبا ہے۔ اس باب کی اگلی حدیث 490 ہے، اور یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نالے میں اترا کرتے تھے جو مر الزہران کے قریب مدینے کی طرف سے آتا ہے۔ جب تم صفراوات سے نیچے اترتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نالے کی وادی میں اترا کرتے تھے جو راستے کے بائیں طرف آتا ہے جب کہ تم مکہ جا رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیرے اور اس راستے کے درمیان ایک پتھر کی مار ہے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 491 ہے، اور یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو آتے تو ذی طوا میں اترا کرتے تھے اور وہیں رات گزارتے یہاں تک کہ آپ کو صبح ہو جاتی اور آپ وہیں صبح کی نماز پڑھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز گاہ ایک پتھریلے ٹیلے پر ہے، اس مسجد میں نہیں جو کہ وہاں بنائی گئی ہے، بلکہ اس مسجد کے نیچے سخت ٹیلے پر۔ اسی باب کی اگلی حدیث 492 ہے، اور یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اس پہاڑ کی دونوں چوٹیوں کو اپنے سامنے رکھا جو آپ کے اور لمبے پہاڑ کے درمیان تھی، اور اس طرح اس مسجد کو جو وہاں بنائی گئی ہے اس مسجد کے بائیں طرف رکھا جو کہ ٹیلے کے کنارے پر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز گاہ اس سے نیچے کالے ٹیلے پر ہے۔ تم 10 ہاتھ یا اسی کے قریب اس ٹیلے سے چھوڑ دو، پھر تم اس پہاڑ کی دونوں چوٹیوں کی طرف منہ کرتے ہوئے نماز پڑھو جو کہ تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔ تشریح: یہ بات مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سنت نبوی کی اتباع کا از حد شوق تھا، اس لیے امام موصوف نے مشار علیہ مقامات کی تعیین و تخصیص کے متعلق انہی کی روایتیں نقل کی ہیں اور ان کا عمل درآمد پیش کیا ہے۔ سالم حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے اور نافع ان کے غلام تھے، دونوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ان مقامات میں نماز پڑھتے دیکھا، اور دونوں بیان کرتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں جگہ نماز پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے
کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھتے دیکھا۔ ان مقامات کی تعیین کے متعلق دونوں کا بیان متفق ہے سوائے شرف الروحا کے۔ گویا اس باب کی پہلی روایت نمبر 483 بطور تمہید کے نقل کی گئی ہے تاکہ ان مقامات کے متعلق روایت کا پایہ صحت واضح ہو جائے۔ بعض کی روایات میں 8 مقامات کا ذکر کیا گیا ہے، اور جب کسی مقام کا ذکر شروع ہوا ہے تو الفاظ اِنَّ عبداللہ ابن عمر حدثہ یا اخبرہ دہرائے گئے ہیں۔ پہلا مقام ذوالحلیفہ ہے جہاں ایک مسجد اب بھی قائم ہے، مدینہ سے 4 میل ہے۔ ہبطہ من وادٍ، اس وادی کا نام وادی عقیق ہے۔ یہ وادی ذوالحلیفہ میں واقع ہے۔ یہی اہل عراق کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ہے۔ دوسرا مقام وادی بنی سالم میں ہے۔ مدینہ اور اس وادی کے درمیان 36 میل کا فاصلہ ہے۔ تیسرا مقام شرف الروحا گاؤں کے پاس ہے۔ ملل گاؤں مدینہ سے 1 رات کے فاصلے پر آتا ہے۔ اس کے بعد شرف السیالہ، اس کے بعد شرف الروحا، پھر ارک الطبیہ۔ اس پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یہی وہ پہاڑ ہے جو وادی الطبیہ کی طرف منسوب کیا گیا جاتا ہے۔ چوتھا مقام رویسہ نامی گاؤں ہے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور نماز پڑھی۔ مدینہ اور اس کے درمیان فاصلہ 17 فرسخ ہے۔ رویسہ کے معنی ٹھہرنے کی جگہ، یہاں پانی بھی تھا۔ برید الرویسہ سرکاری ڈاک کا پڑاؤ بھی یہیں تھا۔ اس مقام کے نیچے 2 میل ورے ایک ٹیلہ تھا۔ اس ٹیلے کے دامن سے ہوتے ہوئے کھلے میدان میں آ جاتے تھے جہاں سے قافلے گزرتے تھے۔ 5واں مقام ارج کے پرے تھا۔ ارج ایک گاؤں کا نام ہے۔ یہیں سے تہامہ کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ مدینہ سے 78 میل ہے۔ رویسہ سے 13 یا 14 میل کے فاصلے پر ہے۔ چھٹا مقام ایک نالے میں ہوا کرتا تھا جو ہرشا پہاڑ کے پہلو میں تھا۔ ہرشا کے پاس مدینہ اور شام کے راستے ملتے ہیں۔ یہ جحفہ مقام کے قریب ہے۔ 7واں مقام مر الزہران کے نالے میں ہوا کرتا تھا جس کو بطن مرو بھی کہا کرتے تھے۔ یہاں سے مکہ 16 میل کے فاصلے پر ہے۔ مر الزہران تہامہ میں ہے۔ صفراوات نامی مقام مر الزہران کے بعد آتا ہے۔ 8واں مقام طوا نامی جگہ میں ہوتا تھا جو مکہ کے قریب ہے۔ ان 8 مقامات میں ذوالحلیفہ کی مسجد مشہور ہے۔ باقی مساجد کے نشان کا پتہ نہیں۔ روحا مقام کے لوگ بھی بعض جگہوں کا پتہ دیتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں 270 میل کا فاصلہ ہے۔ ان کے درمیان 8 پڑاؤ پڑتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ روزانہ 30 میل سے کچھ زیادہ فاصلہ طے کرتے تھے۔ یہ مقامات اگر محفوظ رہتے تو اچھا ہوتا۔ ان جگہوں کی تلاش میں حضرت عبداللہ بن عمر کی جد و جہد دراصل عثمانوی رابطہ پیدا کرنے کی غرض سے ہوتی تھی جو بالطبع انسان کے دل میں ایسے مقامات پر پہنچ کر یادیں تازہ کرتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک مقام کی طرف جلدی جلدی جا رہے ہیں، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا نماز کا وقت اگر اس جگہ پہنچنے پر ہو جائے تو مسافر وہیں نماز پڑھ لے ورنہ اپنا سفر جاری رکھے۔ اہل کتاب اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں کے آثار کے پیچھے پڑ گئے۔ ان کے گرجے اور عبادت گاہیں ان کو گرجے اور عبادت گاہیں بنا لیا۔ حضرت عمر کی یہ تنبیہ بھی بہت قیمتی ہے۔ انہوں نے وہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا بلکہ ان جگہوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے سے روکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے لعنت اللہ علی الیہود
والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز گاہوں کی بے حرمتی یا ان سے بے اعتنائی برتنے کے متعلق استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور نہ حضرت عمر کا یہ مقصد تھا۔ انسان جب بھی ان مقامات میں نماز پڑھے گا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت کھڑے ہو کر رب العالمین کے حضور سجدہ نیاز بجا لائے تھے، تو وہ یقیناً اپنے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنویات کے ساتھ ایک گنا معنوی ارتباط محسوس کرے گا، اور اس کے نفس میں خشوع و خضوع کی کیفیات لامحالہ پیدا ہوں گی۔ اس کی روح اپنے آپ کو آستانہ الوہیت پر ایک نئے رنگ میں جھکے ہوئے پائے گی۔ ظواہر کے ساتھ اتصال پیدا کرنے سے معنویات میں ایک گنا اتصال کی رو پیدا ہو جاتی ہے۔ حج کی مشروعیت بھی اسی فلسفہ نفس کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت اتبان رضی اللہ عنہ کا واقعہ روایت نمبر 425 میں گزر چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر ان کے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھی جو بعد میں تبرکن مسجد بنائی گئی۔ اگر اس میں کوئی مشرکانہ رنگ ہوتا تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست قبول نہ فرماتے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کو جو مدینے میں ہے ایک خاص امتیاز دیا ہے۔ دنیا میں یادگاروں کی قیمت یہی ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے زمانہ ماضی کی معنویات زندہ رکھتی ہیں۔ ان کے بغیر ماضی کا علم یکن شیعہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ میرے نزدیک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ عاشقانہ ادا قابل رشک ہے، اور ان کی یہ روایتیں ہمارے لیے تحقیق و تنقیب کا کافی مواد رکھتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منع کرنا بھی بے معنی نہیں۔ عوام الناس اپنے جذبات میں افراط و تفرید کی طرف نکل جاتے ہیں، اور حد اوسط پر قائم رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ افراد کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے انہیں تنبیہ کی، اور ان کی یہ تنبیہ ہمارے لیے تا قیامت ایک تازیانہ کا کام دیتی رہے گی کہ ان مقامات کو حد سے زیادہ اہمیت دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف ہے۔ اس بارے میں حد اوسط پر رہنا ہی امت کے لیے مبارک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی